हमारी गुफ्तगू का मौजू इल्म इलाही, मुतकल्लिमीन और फ़लासफ़ा की नज़र में। लेकिन हम अपनी बहस मुतकल्लिमीन से शुरू करेंगे। मुतकल्लिमीन कौन लोग हैं और फ़लासफ़ा कौन लोग हैं? सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है। फ़लासफ़ा वो लोग हैं कि जो अक़ली इस्तिदलालात और अक़ली दलीलों पे एतमाद करते हैं। लेकिन फ़लसफ़ी जब किसी मौजू के मुतअल्लिक़ बहस शुरू करता है तो फ़लसफ़ी की बहस आज़ाद होती है, पहले से हदफ मुतअय्यन नहीं होता। फ़लासफ़ा के बरअक्स मुतकल्लिमीन का हदफ पहले से मुतअय्यन होता है। क्यों पहले से मुतअय्यन होता है? क्योंकि मुतकल्लिमीन अपने आप को मुताहिद समझते हैं, पाबंद समझते हैं कि वो दीन का दिफा करें। लिहाजा कुछ उसूल उन्होंने पहले से मुतअय्यन किए होते हैं और वो अपनी बहस जब शुरू करते हैं तो उनके ज़हन और उनका इरादा ये होता है, उनके ज़हन में ये बात बड़े अच्छे तरीके से होती है कि हमने दीन का दिफा करना है, हमने तौहीद का दिफा करना है, और जो चीज़ें भी, जो दलीलें भी तौहीद के ख़िलाफ़, क़यामत और जो मेन दीन के उसूल हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ होंगी तो हमने हर सूरत में उनको रद्द करना है। ये मुतकल्लिमीन कहाँ से शुरू हुए? दीनी उलमा भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे आम है कि मुतकल्लिमीन कौन लोग हैं। जब दीन इस्लाम की नशर व इशाअत हुई, हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस बेरसालत हुए तो उन्होंने आगाज़ कहाँ से किया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अपनी बहस का आगाज़ तौहीद से किया। मेन जो तीन उसूल हैं तमाम अदियान के नज़दीक जो मुश्तरक हैं, एक तौहीद, दूसरा क़यामत और तीसरा रिसालत। हर दीन पे अमल करने वाला शख्स वो इन तीन चीज़ों पे उसका अक़ीदा रखना ज़रूरी होता है। इसी वजह से आप अदर इलाही की गुफ्तगू में जब फ़लासफ़ा या मुतकल्लिमीन बहस करते हैं तो वहाँ पे यही कहते हैं कि जो शख्स इन तीन चीज़ों पे एतक़ाद रखता होगा उसी के लिए क़यामत के दिन निजात है। अगर इन तीनों में से किसी चीज़ का भी मुनकिर हुआ तो निजात बहुत मुश्किल है क़यामत के दिन। लेकिन ये मुतकल्लिमीन का आगाज़ कहाँ से होता है? ये जब दीन की नशर व इशाअत हुई पैगम्बर ने अपने दौर में, कि पैगम्बर के बाद जब सहाबा आए तो असहाब के दरमियान बड़ी बड़ी बहसें शुरू हो गईं। जब बहसें शुरू हुई तो सबसे पहली बहस जो शुरू हुई वो कुरान के बारे में है कि कुरान कलाम खुदा है। जब कलाम खुदा है तो आया ये हादिस है या कदीम है। यानी ये जब बहस शुरू हुई तो यहाँ से आगे तीन ग्रोह शुरू हो गए मुतकल्लिमीन के, जिनको मुतकल्लिमीन के मेन तीन ग्रोह कहा जाता है। वो इस मसले के बाद उस पर अपनी अपनी राय दी। राय के बाद फिर आगे दूसरी नज़रियात जब शुरू हुए तो हर एक का नुक्ता नज़र दूसरे से मुख्तलिफ था। तो कहते हैं कि दूसरी हिजरी के अव्वल में और बनी उमैया के आखिरी दौर में जो फ़िरका वजूद में आया, जो ग्रोह वजूद में आया मुतकल्लिमीन का, उन्हें मुअतज़िला कहा जाता है। मुअतज़िला एक अक़ली लोग थे जो ज़्यादातर अक़ली दलीलों पे तकिया और एतमाद करते थे। मुअतज़िला के बानी हसन बसरी के शागिर्द
واصل ابن عطا اور عامر ابن عبید، یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو اس مکتب کی بانی ہیں، مکتب معتزلہ کی۔ دونوں حسن بصری کے شاگرد تھے، لیکن استاد سے علمی اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے جدائی اختیار کی، جدا ہو کے ایک علیحدہ مکتب تشکیل دیا کہ جسے مکتب معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ بھی میم عین تے زے لام ہے، معتزلہ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، یہ اعتزال سے ہے۔ اعتزال کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا یا کنارہ کشی کرنا۔ چونکہ یہ لوگ اپنے استاد سے جدا ہوئے تھے تو جدا ہو کے انہوں نے یعنی وہی اعتزال کیا تھا، اس سے انہوں نے ایک جو گروہ بنا، گروہ کو بھی معتزلہ کہا۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے اس گروہ کی کہ انہیں معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو اہل عدل و توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کو اس مکتب معتزلہ کو کیوں عدل و توحید کہا جاتا ہے؟ یہ آگے جو نظریات شروع ہے، زیادہ تر آگے جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہوا، عدل الہی کا مسئلہ پیش آیا، تو اس میں ان کی رائے دوسرے مکاتب سے مختلف تھی، جس کی وجہ بنیاد پہ اہل عدل و توحید بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ مکتب معتزلہ نزدیک ہیں امامیہ کے نزدیک ہیں یہ لوگ۔ یہ پہلا مکتب تھا۔ دوسرا مکتب متکلمین کا جو وجود میں آیا وہ اشاعرہ۔ اس اشاعرہ کے بانی ابو الحسن اشعری تھے۔ یہ 3 ہجری کے آخر اور 4 کے اول میں تھے۔ 330 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ مکتب اشاعرہ وجود میں آیا۔ اس اشاعرہ کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری آیات پہ، ظاہری روایات پہ اکتفا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بس جو دین نے کہا ہے آپ کو زیادہ عقلی دلیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی جملہ آیا ہے اسی پہ آپ جو ہے نا فوکس کریں اور وہی مراد ہے، بس ادھر ادھر لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہیں مکتب اشاعرہ۔ تیسرا مکتب جو تھا وہ مکتب امامیہ اور معتزلہ امامیہ کے قریب ہیں، لیکن ان کا بھی نقطہ نظر مختلف تھا ان سے، لیکن یہ ایک علیحدہ مکتب تھا کہ جس کی بنیاد بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی کہ جب وہ مسئلہ جبر و اختیار میں کا پیش آیا، اور جبر و اختیار میں اشاعرہ کا نظریہ جبر کا تھا، یہ معتزلہ اختیار کے قائل تھے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ انہوں نے ایک تیسری چیز پیش کی۔ تو لیکن جو پہلا مسئلہ تھا جس میں ان کا اختلاف ہوا مکتب اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ کا، وہ تھا کہ یہ قرآن کلام خدا ہے، تو جب کلام خدا ہے تو آیا یہ حادث ہے؟ حادث اور قدیم کا کیا مطلب ہے؟ قدیم حادث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، ہاں، جسے ہم اگرچہ اس کا عرفی معنی ہے حادث یعنی ایک جدید چیز، یعنی پہلے نہیں تھی ابھی وجود میں آئی۔ تخلیق شدہ نہیں، تخلیق شدہ وہ بھی ہے، قدیم بھی تخلیق شدہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کا جو پہلے نہیں وجود رکھتی تھی بعد میں وجود میں آئی، یعنی جس سے پہلے عدم تھا، یعنی وجود سے پہلے عدم تھا۔ لیکن قدیم کہتے ہیں وہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ آیا بحث یہ پیش آئی کہ آیا قرآن جو کہ کلام خداوند ہے، تو آیا یہ کلام خدا یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ اس میں اشاعرہ کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کلام الہی ہے اور یہ بھی دوسری صفات کی طرح قدیم ہے،
دوسری صفات کی طرح یہ بھی قدیم ہے۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ اگر اعتراض کیا معتزلہ میں نے کہ اگر دوسری صفات جو 8 صفات ہیں اللہ کی کہ یہ قدیم ہے، تو معتزلہ نے اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ قدیم ہے تو آپ کو تعدد قدیم کے قائل ہو گئی۔ جب تعدد کے قائل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وحدت توحید کے قائل نہیں ہیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ 8 خدا ہیں پھر آپ کے۔ اگرچہ وہ ان کا اعتراض بھی کوئی اتنا زیادہ دقیق اعتراض نہیں تھا معتزلہ کا، لیکن بہرحال انہوں نے ان پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کلام خدا ہے اور قدیم ہے، جب ایک کلام خدا حادث ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن معتزلہ نے یہ کہا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کلام خدا ہے، لیکن یہ مخلوق اور حادث ہے کہ بعد میں پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ لیکن ان کے برخلاف امامیہ کا نقطہ نظر کچھ مختلف تھا۔ امامیہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن کلام خدا ہے، قرآن کلام خدا ہے اور حادث ہے، لیکن اگر قرآن کلام خدا سے مراد یہ الفاظ قرآن ہیں، اگر مراد الفاظ ہیں تو یہ حادث ہے، اگر مراد معنی ہے تو معنی قدیم ہے اس کا۔ یہ امامیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھے، اس اللہ تعالیٰ کے علم میں اور وہ معنی موجود تھے، تو لہذا ہم حادث کہہ ہی نہیں سکتے، معنی قدیم ہیں، الفاظ حادث ہیں۔ یہ نظریہ تھا امامیہ کا۔ اب اس کے بعد کافی سارے اور مسائل جو پیش آئے، قضاء و قدر کا مسئلہ تھا، جبر و اختیار کا مسئلہ تھا، پھر جو ہے نا وہ جنت اور جہنم کا مسئلہ تھا۔ اس میں ان لوگوں کا اختلاف عروج پہ رہا ہے، عروج پہ رہا ہے تو یہ ایک باقاعدہ مکتب کے عنوان سے یہ چلے ہیں، معتزلہ، اشاعرہ اور کیا کہتے ہیں امامیہ، کہ جو آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ زیادہ تر جو مکتب آج موجود ہے وہ امامیہ اور اشاعرہ ہے، معتزلہ زیادہ تر ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی بحث تھی کہ یہ متکلمین کا آغاز کہاں سے ہوا۔ پھر انہوں نے، چونکہ یہ لوگ متکلم تھے، ان کا دیندار، یہ اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم دین کے پابند ہیں، ہم نے دین کا دفاع کرنا ہے،